अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में जो आपको देखने को मिलेगा गाइस, वो जस्ट मेरे बच्चों की मेमोरीज़ हैं। और मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी मेमोरीज़ को सेव कर लूँ। काफ़ी सारे क्लिप्स थे तो मैंने कहा चलो इस तरह एक साथ जो है मैं आप लोगों के साथ गपशप भी लगा लेती हूँ। जानू आप सोने वाले हैं? आर यू स्लीपिंग? नो, से हेलो। हेलो, यू आर गुड बेबी। यस, मास्क उतारो, थोड़ा सा मास्क उतारो। बेबी मम्मा, यस। ओके, मुंह कर दो। अच्छा जी, काफ़ी जो है टाइम पहले का क्लिप है। तकरीबन हादी जब 2 साल का था, 2.25 साल का था तब का है। और यहाँ पे हम कहीं बाहर गए हुए थे और यहाँ पे जो है हादी सो गया था, तब मुइज़ नहीं था। और बस ये थोड़े बहुत क्लिप थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, आज चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है बुरी नज़र क्या चीज़ है, क्या बुरी नज़र पे बिलीव करना चाहिए। सबसे पहले आप व्लॉग को देख के साथ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। और अच्छा, बुरी नज़र क्या चीज़ है? बुरी नज़र जो है, क्या वाकई बुरी नज़र लगती है? क्या वाकई हसद की नज़र लगती है? और क्या प्यार की भी नज़र होती है? क्या प्यार की भी नज़र लगती है? तो मेरा कैसे बिलीव बैठा ये बुरी नज़र पे, हसद की नज़र पे, ये क्या सारा सीन है, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को बताऊँगी कि हमें किन बातों पे यकीन रखना चाहिए और हमें अपने लाइफ में किस तरह इस हसद की नज़र से, इस बुरी नज़र से किस तरह बचना चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पे हांगकांग में रहती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से, मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे हैं। सब अच्छा लाइफ स्टाइल है, सबका सही चल रहा है सब कुछ। और जो हांगकांग में रहते हैं या जो भी लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो कभी ना कभी पाकिस्तान जाना पड़ता है, चाहे साल बाद जाएँ, 2 साल बाद जाएँ, जितना भी कंट्रोल करो। लेकिन जो अपना मुल्क होता है ना, वो अपना ही मुल्क होता है। चाहे हम हांगकांग में रहें, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, कहीं भी आप लोग रहें, लेकिन अपने मुल्क की याद बहुत आती है, बहुत आती है। Adi, come. This side, come. No? This side. Jump करो, jump. अच्छा, आप अपने आप को रोक नहीं सकते पाकिस्तान जाने से। कभी किसी खुशी पे आपको जाना पड़ता है, कभी किसी हमी पे आपको जाना पड़ता है। कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, कोई फैमिली में डेथ हो जाती है, कुछ ना कुछ खुशी गमी लगी रहती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। आपका बजट है नहीं है, मजबूरन आपको कहीं ना कोई ऐसा होता है कि आपको जाना पड़ता है। अच्छा, मेरे हस्बैंड तकरीबन जब हादी हुआ था, हादी तकरीबन 1 मंथ का था, तो पाकिस्तान आए थे। अब माशाल्लाह हादी 5 साल का हो गया है और साकिब पाकिस्तान नहीं गए थे। और साकिब को मतलब तकरीबन 4.5 साल हो चुके थे पाकिस्तान नहीं गए थे। और उनका इरादा कब से बन रहा था जाने का, बट नहीं जा पा रहे थे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान जाना है। मैं उनको मना करती रही, आप थोड़ा टाइम और वेट कर लें, अभी ना जाएं, थोड़ा टाइम वेट कर लें। क्योंकि जैसे ही उन्होंने, जब भी वो इरादा करते थे, कभी वो बीमार पड़ जाते थे, कभी कोई उनको कारोबार में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने कहा आपके सितारे गर्दिश में आप नहीं जाएं, बट बाय द वे कब तक नहीं जाएंगे, जाना तो था। खैर उनका इरादा बना, टिकट वगैरह करवाया। टिकट होने के बाद वो फिर बीमार पड़ गए। फिर भी मैंने उनको मना किया, बट क्योंकि टिकट करवा चुके थे, वो कहते भाई, अगर मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप टिकट वेस्ट करवा दें, आप नहीं जाएं, कोई बात नहीं, टिकट ही वेस्ट होगा, वहाँ पे जाके आप बीमार हो जाओ या जो भी मसले मसाइल तो नहीं। बट उन्होंने कहा नहीं, मैंने जाना तो है, कब तक इस तरह होगा, ये वैसे तुम्हारा वहम है ये वो। मैंने कहा इट्स ओके। अच्छा, मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा जो छोटा बेटा हुआ है, मैंने उसकी ख़तने भी नहीं करवाई थी और उसका पासपोर्ट भी नहीं बनवाया था। और मैंने पासपोर्ट इसलिए नहीं बनवाया था कि अगर मैं पासपोर्ट बनवाऊंगी, मेरे पास पासपोर्ट होगा, अल्लाह ना करे कभी भी कोई अचानक से इमरजेंसी होती है तो मैं कहूँगी मैंने जाना है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, और पासपोर्ट नहीं होगा तो मैं नहीं जा सकूँगी।
تو اس وجہ سے میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پاؤں گی. اور کیونکہ میں جب پاکستان سے آئی تھی تو میں پراپر ایک ڈیسیجن لے کر آئی تھی کہ میں 5 سال تک پاکستان نہیں جاؤں گی، کیونکہ آنا جانے میں بہت خرچہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح میرا دل نہیں لگے گا کبھی ادھر کبھی ادھر. تو میں پراپر ایک تھوڑا ٹائم خود کو دوں گی، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی میرے ہسبینڈ ادھر تھے اور میں پاکستان میں تھی. میرا ویزے کا تھوڑا ایشو تھا، ویزا نہیں لگتا تھا. جب ویزا لگا تو پھر میں نے کب تھوڑا سا میں ٹک کے بیٹھوں گی. خیر ہسبینڈ پاکستان جانے کا ارادہ کر چکے تھے، ان کا ویزا لگ چکا تھا، اور سوری ویزا کہہ رہی ہوں، ٹکٹ وغیرہ ہو گئے تھے. اور جب وہ پاکستان گئے، اور یہاں پہ میں نے موئز کی خاتون کی اپائنٹمنٹ لے لی تھی. ابھی بھی اس کا 1 سال رہتا ہے جو اس کی اپائنٹمنٹ ہے، یعنی کہ 3 سال کا وہ ہوگا تو اس کو اپائنٹمنٹ مطلب ملی تھی. یہاں پہ جو ہے اتنی جلدی نہیں کرتے، اور پرائیویٹ جو کرواؤ وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، اور وہ انڈین ڈاکٹر ہے. تو میرا خود اس پہ بلیو بھی نہیں تھا کہ مطلب میں کرواؤں، انڈین ہے اور چائنیز ہیں، وہ مسلم نہیں ہے، تو اس طرح کا تھوڑا سا تھا. تو میں نے کہا جب پاکستان چکر لگا تب کروا لوں گی، ادروائز اگر نہیں لگا تو اپائنٹمنٹ تو لیو ہے تو پھر ادھر سے کروا لیں گے. اور پھر ایسا ہوا کہ ہسبینڈ پاکستان گئے، اور میں نے جب دیکھا کہ وہ پاکستان گئے ہیں تو وہ تھوڑا بور ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں اکیلا گھوم رہا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا، تم لوگوں کو مس کر رہا ہوں، خرچہ بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا. تو اگر ہم سب میں بور بھی رہا تھا کہ ہم مل کے جاتے ہیں یہ وہ، پر آپ نہیں مان رہی تھی. تو یہ وہ پھر میرا بھی تھوڑا ارادہ بن گیا، پیچھے سے بچے بھی بہت مس کر رہے تھے. میں بھی تقریباً 10 دن ہم رہے ثاقب کے بنا، ثاقب جب پاکستان گئے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں بھی آ جاتی ہوں، کیونکہ مین جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کی ختنی بھی کروانی، اور مجھے تھوڑا یہ تھا کہ کیونکہ موئز ماشاء اللہ تھوڑا ہیلدی ہے، تو مجھے یہ تھا کہ اگر میں تھوڑا اور ٹائم ویٹ کرتی ہوں ختنوں کے لیے تو وہ اور تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اور جب وہ تھوڑا مطلب زیادہ ہیلدی ہوگا اور بڑا ہوگا تو جب اس کی ختنیں ہوں گی تو وہ نا مطلب کنٹرول نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ بہت روئے گا، بہت اس کو تکلیف ہوگی، بڑا ہوگا تو وہ ٹانگیں مارے گا. تو میں یہاں پہ اکیلے کیسے مینیج کروں گی؟ چلو پاکستان میں تو امی لوگ سب ہوں گے تو وہ مینیج بھی کر لیں گے، خیال کریں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. خیر یہ مین ریزن تھا. اور پھر میں نے کہا جانا تو ہے، چلو ابھی ہادی کیونکہ یہاں پہ کنڈر گارڈن میں اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جب پرائمری اسکول میں چلے جائیں تو پڑھائی تھوڑی ٹف ہوتی ہے، تو پھر لیو لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے بچوں کی پڑھائی کا کافی، کیونکہ چائنیز ہے تو بچے اگر تھوڑا سا مہینہ ڈیڑھ بھی چھٹی کریں گے تو وہ سارا ان کا سلیبس کا مسئلہ ہوگا. تو میں نے سوچا چلو چلی جاتی ہوں. خیر میں نے ٹریول ڈاکومنٹ بنائے اپنے بیٹے کے، اور 2 دن کے اندر میں نے اپنا سارا جو ہے پیپر ورک کمپلیٹ کیا. میرے ہسبینڈ نے ٹکٹ کروایا، اس وقت وہ گئے ہوئے تھے کوئی گاؤں تھا فرینڈ کا، آئی تھنک مجھے اب نام نہیں مائنڈ میں، وہیں سے ٹکٹ انہوں نے کروایا اس گاؤں میں، اور پاکستان سے ٹکٹ ہوئے سنگل ٹکٹ. اور پھر میں نے جا کے جلدی سے 1 دن میں شاپنگ کمپلیٹ کی، جو مجھے ضرورت کی چیزیں چاہیے تھیں وہ میں نے لے لی، اور سارا کچھ اس طرح. خیر میں پاکستان چلی گئی. میرے ہسبینڈ لاہور میں تھے اپنی امی کے پاس، اور میری مدر لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد ہوتے ہیں، تو میں اٹک اسلام آباد مطلب وہ آپ اس کو ایک ہی جگہ لیں. اور اسلام آباد کا بھی میں ٹکٹ کروا سکتی تھی، بٹ کیونکہ میں نے کہا کہ میں ساس کو پہلے سرپرائز دوں گی، پھر اپنی امی لوگوں کو، کیونکہ کسی کو نا تھا ہی نہیں کہ میں آؤں گی، کیونکہ ہسبینڈ جا چکی تھی اور میں اکیلے آؤں گی 2 بچوں کے ساتھ تو مشکل ہے. تو کسی کو تھا ہی نہیں کہ یقین کہ میں آ بھی سکتی ہوں، مطلب کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا. خیر اچھا یہاں پہ یہ موئز کی فرسٹ واک ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں. اور یہ ماشاء اللہ چل رہا تھا تھوڑا تھوڑا، تو میں نے تھوڑا سا کیپچر کیا، تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی اس کا جو ہے سیو کر لوں. اور اچھا جی بیک ٹو دی ٹاپک. اور پھر ایسا ہوا کہ میں پاکستان گئی، میں نے سب کو سرپرائز دیا، سب بہت خوش ہوئے. اور پھر وہاں سے ہوتی ہے ہماری جو ہے مین پرابلم اسٹارٹ. سب لوگوں نے دیکھا بھائی ہم لوگ تو پاکستان آ گئے ہیں، اور ہمارے پاس تو بہت ہی ہم لوگ رچ ہیں. اگر ہم کوئی باہر جا کے کیونکہ میرے پاس نا یہاں پر کپڑے نہیں تھے، کپڑے سینس اس میں کہ میں یہاں پہ نا جسٹ لان کے ڈریسز لے کر آئی تھی. اور یہاں پہ یہ موئز کی فرسٹ سوئنگ ہے، یہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں. اور یہاں پہ میں تقریباً سارے لان کے کپڑے لے کر آئی تھی، کیونکہ یہاں پر اتنے زیادہ جو ہے سیزن ونٹر کا نہیں ہوتا تھا. ابھی تھوڑی ونٹر سٹارٹ ہو گیا جب سے میں آئی ہوں، کیونکہ مجھے ونٹر بہت پسند ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تھوڑی سردی ہوتی ہے، پہلے تو بالکل بھی نہیں ہوتی تھی.
اور جب میں نے پاکستان جانا تھا، کیونکہ اچانک بھی تھا، کپڑے تو میرے پاس کافی پڑے تھے، میں اسٹچ کر سکتی تھی، پر کیونکہ اچانک جانا تھا اور وہاں پہ سردی بھی بہت زیادہ تھی، لون کے تو کپڑے جنوری میں پاکستان میں بالکل نہیں پہنے جا سکتے، تو میں وہاں پر گئی. پہلے جاتے ساتھ میں نے کچھ اپنے ڈریسز وغیرہ بائی کیے، اور بچوں کے کچھ یہاں سے میں لے کر گئی تھی، کچھ وہاں پہ جا کے میں نے بائی کیے. اور لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ دیکھو نا، یہ تو بہت رچ ہیں، آتے ساتھ انہوں نے اتنے کپڑے لینا شروع کر دیے ہیں، یہ چیزیں لے رہے ہیں، وہ چیزیں لے رہے ہیں. وہ یہ چیز کیوں نہیں دیکھتے جو ہانگ کانگ سے یا جو بھی آؤٹ آف کنٹری سے لوگ جاتے ہیں، ہانگ کانگ کی بات نہیں کر رہی، جو بھی لوگ آؤٹ آف کنٹری سے پاکستان جاتے ہیں یا اپنے ملک جاتے ہیں واپس، تو وہ لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ جو 2 سال بعد آئے ہیں یا 3 سال بعد آئے ہیں یا 5 سال بعد آئے ہیں، تو وہ 5 سالوں میں انہوں نے کیا کیا وہاں پر اپنے آؤٹ آف کنٹری میں. کیا انہوں نے ڈریسز لیے؟ کیا عید پہ کبھی انہوں نے نیو ڈریسز ویئر کیے؟ جو ان کے پاس پڑے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کو اسٹچ کر کے وہ ویئر کر لیتے ہیں، یا ایک دکا منگوا لیتے ہیں اتنے، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ 3 ڈریسز بنانے ہیں، 4 بنانے ہیں بچوں کے لینے. یہ وہ وہاں پہ وہ ایک ڈریسز لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہنتے ہیں، عید والے دن پہ بھی کام پہ جاتے ہیں. تو یہ سارا سین ہوتا ہے. بٹ کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو تھوڑا زیادہ دیکھتا ہے. جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں، کوئی اگر شادی ہے، کوئی برتھ ڈے ہے، کوئی قرآن خوانی ہے، کوئی بھی فنکشن ہے، تو اس پہ ڈریسز لیتے رہتے ہیں. کبھی 2 لے لیے، کبھی 3، کبھی منتھ میں 1 لے لیا، کبھی 2 منتھ بعد 3 لے لیے. لیکن جو آؤٹ آف کنٹری لوگ رہتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں اپنے ملکوں میں واپس، تبھی وہاں پر جا کے اپنے ڈریسز لیتے ہیں، یا کبھی کبھار منگوا لیا. اور منگوا بھی اگر لیتے ہیں تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا، کیونکہ خود تو وہ بائی نہیں کرتے، بس جو مطلب کسی کو دکھا دیا، اچھا چلو ٹھیک ہے، بس گزارا ہی کرنے والی بات ہوتی ہے. کہ جب ایک خود جا کے بندہ لیتا ہے، ایسے ہی پسند کرتا ہے، وہ ایک اور بات ہوتی ہے. لیکن اگر وہ اپنے سوٹس کو گنیں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اپنے سوٹس کو گنیں کہ ہم سال میں اگر ہم نے 12 سوٹ بنائے ہیں، اور جو باہر سے آئے ہیں انہوں نے ایک ساتھ اگر 10 سوٹ لے لیے ہیں، تو وہ پھر بھی ان کو زیادہ لگیں گے، کیونکہ ایک ساتھ لے لیے. اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں، وہ لوگ تو ایک پودا لگا ہوا ہے باہر، اور اس کے ساتھ ڈھیر ڈالرز لگے ہوئے ہیں، بس وہ اس کو اتارتے ہیں اور اپنی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آؤٹ آف کنٹری میں رہ کے کیا اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ کیا محنت کر رہے ہیں، کس طرح کے لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، سہولتیں ہیں، لائٹ یہاں پہ نہیں جاتی، صفائی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے باقی، لیکن یہاں پہ جو میڈیکل کا پروسیس ہے بہت ہی گھٹیا ہے، بہت ہی گھٹیا. مجھے تو بہت ہی برا لگتا ہے. ہانگ کانگ کا تقریباً سب لوگ یہاں پہ بہت مطلب، جیسے کہ بھی میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور ان کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، ان کا بازو فریکچر کر گیا تھا، ان کا ایلبو بلاک ہو گیا تھا، تو ان کو تقریباً دن کو 1 بجے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور رات کو 8 بجے جا کے ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کیا، اور 2 ویکس کے بعد ان کا آپریٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مطلب کہ دوبارہ بھی ان کو آپریٹ کا بولا ہوا ہے، پھر تیسرا بھی آپریٹ ہوگا. تو مطلب بہت لمبا پروسیس چلتا ہے. مجھے پی سی او ایس کا پرابلم تھا آج سے 2 سال پہلے، میں نے اپوائنمنٹ لی تھی، سال بعد کی مجھے اپوائنمنٹ ملی ہے. اچھا، اب جب مجھے وہ اپوائنمنٹ ملی ہے تب تک وہ میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی بھی ہمیں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے پاکستان میں لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب بھی کوئی پرابلم ہے، تو ہم یہاں پہ اگر پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو یہاں پہ وہ ٹیسٹ، وہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، یا اگر کوئی بہت بڑے ہائی ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیں تو اتنے ایکسپینسو ہے کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور اگر افورڈ بھی کر لے تو لاکھوں پاکستانی لگانے کا دل بھی نہیں کرتا. اور کیونکہ ہماری مینٹلٹی ہے وہ ہماری اس طرح کی بن چکی ہے کہ ہم مطلب یہاں پہ رہتے ہیں، پر ہم سوچ رہے پاکستان کو ہوتے ہیں کہ اچھا جی ڈاکٹر کے پاس گئے تو 10,000 لگ گیا، 20,000 لگ گیا. یہاں کے حساب سے بھی تھوڑا ایکسپینسو ہے، بٹ یہ کہ ڈاکٹر ایکسپینسو تو ہیں. ہر ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے،
دوسرا یہاں پہ ہمیں دیسی چیزیں نہیں ملتی. پاکستان ہے وہاں پہ آپ کو فریش چکن ملے گا, فریش میٹ ملے گا, مٹن ملے گا, فریش سبزیاں ملیں گی. اور آؤٹ آف کنٹری میں جتنی بھی ممالک میں لوگ رہتے ہیں ان کو فریش میٹ ملنا مشکل ہے. بعض دفعہ فروزن ملتا ہے, کہیں کہیں ممالک میں تو ملتا ہی نہیں ہے. اور اس طرح کی دیسی چیزیں وہ چیزیں ملتی ساری جو ہے پیکنگ میں, اور جیسے فریش پاکستان میں دیسی انڈے اور وہ چیز یہاں پر نہیں ہے. اور وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ جو آؤٹ آف کنٹری میں لوگ رہتے ہیں وہ ان چیزوں کا بھی سامنا کرتے ہیں. اس کے بعد کوئی اگر شادی ہے تو اگر جیسے فرض کریں ہم لوگ ہانگ کانگ میں رہتے ہیں, تو اگر شادی ہے تو شادی میں مطلب میرے فل سسرال والے ادھر ہیں تو ہم سب نہیں جا سکتے. یعنی کہ اگر میری جٹھانی ہے, میں ہوں, میری دیور ہیں, تو ہم سب ایک ساتھ نہیں جا سکتے, کیونکہ اگر ہم جائیں گے تو 2 بندے گھر کے چلے گئے, 3 چلے گئے, ایک ساتھ اتنی بڑی فیملی نہیں جا سکتی. کچھ نہ کچھ مسنگ رہتا ہے. کوئی بھائی کی شادی ہے, کوئی دور بار کی ہے, کوئی فیملی کی ہے, کوئی کزن کی ہے, تو ہم سب ایک ساتھ نہیں جا سکتے. اسی طرح باقی بھی جتنے لوگ ہیں جاتے ہیں بٹ کافی ایکسپینسو ہے. دل پہ بہت بڑا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے, پتھر کہ اتنا زیادہ خرچہ ہو جائے گا, پورا جو 2 سال 3 سال سے جوڑے ہیں وہ سارا لگ جائے گا. اور ٹکٹ اتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں. اور پھر وہاں پر جا کے, کیونکہ ہم جو وہاں پہ جا کے اگر شادیوں کے لیے کپڑے بناتے ہیں وہ بھی ہمارے ویسٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ جب ہم بیک ٹو اپنے آتے ہیں گھروں میں تو یہاں پر ہمارے اس طرح کے فینسی ڈریسز نہیں یوز ہوتے. اور پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو چلو ایک دفعہ پہنتے ہیں تو پھر دوبارہ کوئی فنکشن ہوا اس میں تھوڑا بہت یوز کر لیا, اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. بٹ یہاں پہ وہ سین نہیں ہے. اور جب یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ اتنی محنت کر کے کما رہے ہیں, کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے. اچھا سب سے پہلے تو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں, اچھا یہاں سے جو بھی جاتے ہیں نا, وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کو خوشی سے مطلب ہم لوگ ہر کسی کو ان کی مطلب مطابق کچھ نہ کچھ گفٹ دے دیں, جتنی ہماری مطلب جتنی ہم افورڈ کر سکتے ہیں ہم ان کو دے دیں. اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم سب کو ایک جیسا رکھیں. اچھا میرے ہسبینڈ جب گئے پاکستان تو میں نے اپنے سسرال والوں کے لیے سب کے لیے تھوڑا تھوڑا بھیجا, اپنے میکے والوں کے لیے بھی. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف اپنے میکے والوں کو بھیجوں یا اپنے سسرال والوں کو, نہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ تم جو ہے اپنے میرے ماں باپ کو یا میرے فیملی جو ممبر وہاں پہ ہیں ان کو دو. انہوں نے کہا جو تمہارا دل کرتا. اور میں نے بھی اس چیز کا احساس کیا, اگر میرے ہسبینڈ مجھے ہر چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تم اپنی مرضی کرو, تو پھر میں نے سب کو ایکول رکھنے کی کوشش کی. اچھا چاہے میں اپنی سسرال کی بات کروں اور چاہے میں اپنی میکے کی بات کروں, میں نے جس کے لیے جو بھیجا نا کوئی راضی نہیں ہوا. کسی نے یہ نہیں کہا تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ہزاروں بندوں میں سے ہمیں یاد رکھا کہ آپ نے ہمارے لیے یہ گفٹ لے کر آیا. سب نے کہا اس میں تو یہ مسئلہ ہے, اس میں تو یہ مسئلہ ہے, ہمارے لیے لایا تو ہمارے بچوں کے لیے نہیں لایا, بچوں کے لیے لایا تو ہمارے لیے نہیں لایا. تو سب کے گلے تھے, یہ چیز لایا تو فلانی چیز نہیں لایا. مطلب کچھ نہ کچھ ان کا تھا کہ یہ ہمیں یہ ملا تو یہ نہیں ملا, یہ ملا. سسرال میں بھی مائکے میں بھی. اور یقین مانے اتنا دکھ ہوا ہے کیونکہ یہاں سے جب آؤٹ آف کنٹری سے ہم پاکستان جاتے ہیں تو میرے ہسبینڈ ایک کمانے والے ہیں, کیونکہ میں سیپریٹ رہتی ہوں, سسرال کے ساتھ نہیں رہتی. اور اگر رہوں بھی تو ظاہری بات ہے اگر جب میں جا رہی ہوں تو میں اپنی چیزیں وغیرہ بائی کروں گی اپنے فیملی کے لیے, اپنے فرینڈس کے لیے, جو بھی. اور جو پاکستان میں لوگ ہیں, اگر میری کوئی فیملی میں جتنے بھی ہیں, اگر وہ مجھے کوئی چیز دیتے تو میں ان کے لیے ایک بندہ ہوں. اور میں نے بھی کسی کو چیز دینی, میں نے سسرال والوں کو بھی دینی ہے, میکے والوں کو بھی دینی ہے. مطلب اگر میری 4 خالہ ہیں تو 4 خالوں کو دینی ہے, 4 پھوپھیوں کو دینی ہے, 4 نندوں کو دینی ہے, 4 دیوروں کو دینی ہے, مطلب سب کو دینی. اگر وہ لوگ میں اگر جاتی ہوں تو وہ ان کے لیے میں ایک بندہ ہوں. وہ یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اب ہم پاکستان آؤٹ آف کنٹری سے جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں کے پاس 20-25 بندے ہوتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ دینا ہے. مطلب وہ مسٹ نہیں ہوتا دینے, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ چلو گئے ہیں تو ہم خوشی سے ہم پیار اپنا جتلاتے ہیں کہ ہم ان کو دیں, بٹ وہ اس چیز پہ پھر بھی راضی نہیں ہوتے. اور یقین مانے ہم لوگ اپنی طرف سے, اور یہاں پہ جو اگر فرض کریں 1000 کی چیز پاکستان میں ملتی ہے, یہاں پر وہ 10,000 کی ملتی ہے. اور آج کل تو پاکستان میں ہر چیز اتنی اچھی کوالٹی کی ملتی ہے کہ باہر کی چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. بٹ پھر بھی ایک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ باہر سے چیز آئی ہے وہ تو. خیر میں نے یہ سوچا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے. انسان کو جب بھی کوئی کسی کو دیتا ہے, کرتا ہے, کراتا ہے, وہ پھر بھی نہ
पन दिखाता है। तो इंसान को वो करना चाहिए जो उसके दिल के लिए तसल्ली दे, जो उसके दिल को खुशी दे। हम दूसरों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। हम दूसरों को अपना आप भी दे दें ना, अपना आप भी दे दें, हम उसको सब कुछ दे दें, कोई भी खुश नहीं हो सकता। खुदारा लोगों को खुश करना छोड़ दें, अपने आप को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपने बारे में सोचें। ये सेल्फिशनेस लोग कहेंगे होगा, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये जो है ख़ुद परस्ती नहीं है। अपने आप के बारे में सोचना, अपने बच्चों के बारे में, अपने शोहर के बारे में सोचना वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि आप अपने फैमिली मेम्बर में फ़लाने को ये दिया वो दिया। उससे बेहतर है कि आप वो जो है किसी गरीब को दे दें, उसको जो उस चीज़ का हकदार हो। कोई किसी की शादी है, कोई गरीब है तो उसकी बेटी को दे दें, कोई जिसके पास खाने के लिए नहीं, किसी के पास कपड़ा नहीं है तो उसको दे दें। पाकिस्तानी रुपीज़ में उसका कुछ भला भी हो जाएगा और दुआएं भी मिलेंगी। अपनों को देने से तो दुआएं नहीं मिलती, उल्टा गिले मिलते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप पाकिस्तान जाएं और या किसी भी आप अपने मुल्क वापस जाएं तो कोशिश करें कि लोगों के साथ जो है इतना ज़्यादा उनको इन्वॉल्व ही नहीं करें अपनी लाइफ में, उनसे थोड़ा दूर रहें। उनको मत बताएं कि आपकी सैलरी कितनी है, उनको मत बताएं कि आपने ये चीज़ पाया। हम लोग होते हैं छोटी छोटी खुशियाँ लोगों के साथ शेयर करते हैं, देखो मैंने ये ख़रीदा है, देखो हम अपनी तरफ से खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि अगला बंदा हमारे साथ खुश होता है कि नहीं होता। हम पाकिस्तान से वापस आए और नज़र तो थी सारी चीज़ें, वो लोग देख रहे थे ये कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब पाकिस्तान से वापस आए मेरे हस्बैंड के 4 एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 3 में उनकी काफ़ी बचत होगी, लेकिन जब चौथा हुआ तो उनकी बस हो गई। यहाँ पे आपके साथ मैं ये थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी। और ऑपरेट के वक्त भी उनकी बहुत बुरी हालत थी और अभी उनका 1 वीक पहले एक और ऑपरेट हुआ है। डॉक्टर ने एक और बोला हुआ, यानी कि टोटल 3 ऑपरेट होने हैं उनके। 3 मतलब टोटल ऑपरेट 2 हो चुके हैं, 1 रहता है। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक सेहत दे। और उनका राइट हैंड है, उनका एल्बो ब्रोक हो चुका है और एल्बो से आगे भी सारा बाजू ब्रोक हो चुका है। और ये सिर्फ नज़र का कमाल है। और बस आप मेरे लिए दुआ करना और इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक कर दें।